बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। सैलाबी तबाहकारियां अपनी जगह कायम हैं। लोग उजड़ चुके हैं, घर मवेशी सब कुछ तबाह हो चुका है। हाल ये है कि हम आलमी बरादरी की तरफ देख रहे हैं कि कोई हमारी मदद करे। बहुत से ममालिक हमारी मदद कर भी रहे हैं और कुछ इल्ज़ामात के सिलसिले भी जारी हैं। इमरान खान साहब के बयानात अपनी जगह हैं। जहां देखिए खान साहब का नाम लिया जा रहा है कि खान साहब ने जो बयान दिया वो यकीनन इस सूरत हाल के लिहाज से ठीक नहीं था। इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है वहां पे यकीनन हमें यूनिटी की जरूरत थी, लेकिन फौज में इंतशार की बात करना इमरान खान को किस तरह से जेब देता है। जहां देखिए यही बात है, लेकिन कहीं ये पहलू भी तो इसमें शामिल नहीं होता कि खान साहब के इस बयान को तोड़ मोड़ के भी पेश किया जा रहा हो, या ये कह लीजिए कि एक लीडर जिसको पॉपुलरिटी का जूम है वो ये बयान दे और उसके बाद उसको इस तरह से सामने लाया जाए कि अब कोई मजीद इंतशार की कैफियत पैदा हो। खान साहब का बयान है कि इलेक्शन से भागने का मकसद मर्जी का आर्मी चीफ लगाना है। यकीनन इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है उसमें इलेक्शन होना नामुमकिन थे। फिर इमरान खान साहब ने इस तरह से जलसे में बयान देना, उनका बयान किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है। यकीनन ये मुल्क और कौम पे एक सवाल है, मुल्क की सलामती पे एक सवाल है। इमरान खान साहब का बयान, इमरान खान साहब माने ना माने, उनके चाहने वाले माने या ना माने, पाकिस्तान की हद में रह के, पाकिस्तान की हदूद में, सरहदों के अंदर जो लोग हैं, हम पाकिस्तानी जिस चीज़ को हम सियासत को समझते हैं वो हमारी हद तक है, लेकिन आलमी सतह पे जो पैगाम जाता है वो यकीनन तशवीशनाक है। इस किस्म के बयान चाहे इमरान खान की तरफ से हो या किसी और लीडर की तरफ से, हमारे मुल्क के सलामती को इन बयान से ख़तरा बहरहाल लाहक है। होने क्या जा रहा है और मज़ीद क्या वाकई इमरान खान के साहब के ख़िलाफ़ जो है कोई बड़ा एक्शन होने जा रहा है, जबकि हाल ही में इमरान खान साहब की तकरीर पे पाबंदी लगी, उसके बाद जो है उस पाबंदी को हटा भी दिया गया, लेकिन फिर से क्या ऐसी सूरत हाल है, जबकि अपोजिशन और इस वक्त जो पार्टीज हुकूमत में भी शामिल हैं तमाम ही इमरान खान साहब के बयान को सही नहीं समझती हैं। पीडीएम का ये इसरार कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, यकीनन एक मुद्दा कानूनी तौर पे इसमें ये भी आता है कि डीजी आईएसपीआर की तरफ से बयान और फिर जो है आईएसपीआर की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी होती है उसमें मुजम्मत तो अपनी जगह है, कार्रवाई करने का मुकम्मल तौर पे हक जो है इस वक्त हुकूमत के पास है कि हुकूमत किस तरह से इमरान खान साहब के बयान को लेती है और कार्रवाई करती है। और अगर इस बात को देखा जाए तो हुकूमत तो इस इंतजार में है कि कौन सा मुद्दा उनके हाथ में आए और खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फारूक डाडी साहब, आप तजियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर सराब सरकी साहब, आप का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, कॉल पे होंगे हमारे साथ और कुछ देर में ज्वाइन करते हैं। फारूक डाडी साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है। खान साहब का बयान आ जाता है, वो भी ऐसी सूरत हाल में जब सैलाब से तबाहकारियां हो रही हैं मुल्क में, क्या समझते हैं किस तरफ जा रहे हैं हालात? देखिए, पहले तो ये देखना है कि ऐसे इस किस्म के बयानात का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। मरियम नवाज़ के बयानात ऑन रिकॉर्ड है, ख्वाजा आसिफ के बयानात ऑन रिकॉर्ड है, नवाज शरीफ के बयानात ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने तो इतने, ये तो एक बात मेरिट की गई है और हम भी ये कहते हैं कि हर इदारे में मेरिट होनी चाहिए। हमने देखा भुट्टो साहब ने 8 जनरलों को बाईपास करके 8वें नंबर पे ज़ियाउल हक थे, जनरल ज़ियाउल हक, उनको चूज़ किया। तो ये तो फ़ौज में एक सिलसिला चलता रहा, ना हमारा फ़ौज में हम उनकी डायनामिक से वाकिफ़ हैं, ना हम उनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हमारा कोई एज ए सिविलियन कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अपने तौर पे अपने डिसीजन खुद लेते हैं और हमें हमारी फ़ौज पे मुकम्मल एतमाद है। और डाडी साहब, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। ठीक है, आपने माजी का हवाला दिया और माजी के हवालात यकीनन हम आपसे लेंगे क्योंकि हमारी आवाम, मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि माजी में क्या कुछ होता रहा, लेकिन बहुत पीछे की बात नहीं करते। खान साहब की 3 साल 7 महीने की हुकूमत,
عثمان بزدار کا آنا اور پھر جو ہے اس کے بعد کے پی کے میں بھی جو وزیر اعظم ہیں ان کے بھی حوالے سے ہم بات کریں گے. انہوں نے بھی وزیر اعلیٰ جو کے پی کے کا چوز کیا وہ بھی, یہ دونوں بھی تو میرٹ پہ نہیں تھے, یہ دونوں بھی تو پارٹی کے اندر سے لائے گئے جن کا میرٹ پہ کوئی سین نہیں تھا. تو کیا خان صاحب اپنی پارٹی والا سین جو ہے وہ پاکستان کی اداروں پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, سیاسی پارٹی کی میرٹ کی بات الگ ہے, وہ ان کا ایک ثوابدید ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنے کسی بھی ممبر کو کوئی بھی عہدہ دے سکتی, اس کا چیئرمین. وہاں پہ یہ چیز وہ اپنے طور پہ وہ میرٹ پارٹی کے چیئرمین اور پارٹی کی جو ایگزیکٹو کمیٹی کی بورڈ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے مسلم لیگ نون ہو, چاہے تحریک انصاف ہو. لیکن جہاں تک اداروں کا سوال ہے, فوج ہے, ہماری جوڈیشری ہے, یا آئی ایم ایف ہے, سوری ایف بی آر ہے, یہ وہ جگہیں ہیں, یا پھر آپ کا الیکشن کمیشن ہے, اس طرح کے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہاں پہ ہر چیز اسٹرکٹلی میرٹ پہ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی پسند اور ناپسند کے تحت لوگوں کو لے کے آئیں. اور اس میں مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن میں کہتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی ادارہ ہو, جہاں اس کی مدت ملازمت ختم ہو وہاں اسے ریٹائر ہو جانا چاہیے. ہمارے یہاں 60 سال کی عمر پہ مدت ملازمت ختم ہو جاتی ہے. تو کیونکہ اگر مثال کے طور پہ اگر ایف بی آر کا چیئرمین 2 سال 3 سال کا ایکسٹینشن لے گا تو اس کے پیچھے 5-6 جو لائن میں لگے ہوئیں گے میرٹ پہ, وہ سب سبوتاژ ہو جائیں گے. تو اس طرح ادارے کی کارکردگی پہ بھی اثر ہوتا ہے. اور یہ اداروں میں ایک ہمارے یہاں دیکھیں نا, جوڈیشری میں کم از کم ایک چیز ہے نا, جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے وہی چیف جسٹس بنتا ہے. تو یہی فارمیٹ ہمارے تمام اداروں میں ہونا چاہیے. یہ میں صرف فوج کی بات نہیں کر رہا, میں ہر ادارے کی بات کر رہا ہوں. جب تک میرٹ نہیں ہوگی تو جب اس وقت تک ہمارا ملک اسی انتشار میں چلتا رہے گا. سر میرٹ تو ہوئی ہے نا, میرٹ پہ تو بھرتیاں ہوتی ہیں, 3 اسٹار 4 اسٹار پہ ہی جو ہے اس کو آگے لایا جاتا ہے, کوئی بھی حقدار ہوتا ہے اس کو لایا جاتا ہے. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اداروں میں میرٹ نہیں چلتی؟ اسپیشلی اگر فوج پہ تنقید کی گئی ہے تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوج پہ تنقید اس وقت عمران خان صاحب کی صحیح تھی؟ ٹھیک ہے جی, بہت سے اداروں میں ہوتا رہا ہے, لیکن فوج تو ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ ملک کی سلامتی کا دار و مدار ہے. اس طرح سے دشمن ممالک کو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. سر دیکھیے, یہ ضرور ہے کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس میں کہ دوسرے ممالک میں ہماری جگ ہسائی ہو, یا ہمارے لیے ایک ہمارے ویک پوائنٹس ان کے سامنے آئے. لیکن ہمارے یہاں بھی مقتدر حلقوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ عوام کی رائے کا احترام کرے, عوام جو چاہتی ہے اس کا احترام کرے. یہاں پہ عوام کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, اور چند گنے چنے لوگوں کو لا کے اقتدار میں بٹھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے دور میں جب حکومت ہر طرح سے ایک سسٹم کے تحت بڑی اچھی جا رہی تھی, آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی, آپ کی ٹیکسیشن کا جو سلسلہ ریکوری پاکستان میں پہلی بار آپ کے ٹارگٹ سے زیادہ اچیو کیا جا رہا, 6100 بلین روپیز کا جو ٹارگٹ تھا اس میں 240 بلین مزید حاصل کیا گیا. آپ کی ایکسپورٹ کا ہدف 30% تھا, جو 38% آپ اچیو کرنے جا رہے تھے. فورن ریمیٹنسز اتنی آ رہی تھی, ٹھیک ہے, وہ سیاستدانوں کے اپنے اختلافات اپنی جگہ ہیں. نواز شریف صاحب کی نااہلی ہوتی ہے, باجوہ صاحب سیٹ پہ ہوتے ہیں, ان کی ایکسٹینشن کس نے دی؟ کیا اس وقت بھی ہم پھر خان صاحب پہ سوال اٹھائیں کہ جی انہوں نے اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے دی؟ اس وقت تو وہ آپ کو نیوٹرلز بہت اچھے لگ رہے تھے, کیوں پھر خان صاحب نے ایسا کیا, کیوں ایکسٹینشن دی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, وزیر اعظم کے الیکشن کے لیے 172 یا 74 یا 78 ووٹ پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جنرل صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے 350 ووٹ پڑتے ہیں. تو آخر بہرحال یہ ان کی اپنی جو بھی چاہیں, یہ ان کا اپنا ڈسکریشن ہے, وہ جس کو بھی لے کے آنا چاہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ سلسلہ شروع کس نے کیا اور اس کو اس وقت روکا اب اس پہ آ جاتے ہیں, کس نے شروع کیا. کس نے شروع کیا تھا سر یہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ بہت پہلے سے کوئی سلسلہ؟ آپ ابھی بھی جو آپ کی بات شروع ہوئی تھی, آپ نے کہا کہ جی پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ اپنے مفادات کی وجہ سے جو ہے. مریم نواز کا بیان آن ریکارڈ ہے, خواجہ آصف کا بیان آن ریکارڈ ہے, اب کیا نام ہے زرداری صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے.
اور آپ کے یہ کیا کہتے ہیں نواز شریف کا بیان آن ریکارڈ ہے. تو یہ لوگ تو نام لے کے جنرلوں کے اور ان کے نام لے کے کہتے تھے، جو کہ بات اچھی بات نہیں تھی ایسا سلسلہ. لیکن عمران خان نے کسی جنرل کا نام نہیں لیا، اس نے صرف میرٹ کی بات کی. اور جو چیز پہ اعتراض ہے ٹھیک ہے، میں اسے ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ اس پبلک دیکھیں نا، عمران خان کو اس وقت عوام جس طرح انہیں پسند کری، آپ چاہے پوری سارا میڈیا بلیک آؤٹ کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن عوام جوک در جوک جتنا اسے دیوار سے لگاؤ گے اتنی حمایت اس کی بڑھتی جائے گی، جتنا اس کے خلاف ایکشن لوگے اتنی اس کو حمایت پبلک کی بڑھتی جائے گی. لیکن سر خان صاحب کی حمایت سے یا ان کی پاپولرٹی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس وقت جبکہ قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اور اس وقت نئے آرمی چیف کی تقرری میں 2 سے 2.5 مہینے رہ گئے، اس وقت یہ پریشرائز کرنے والا بیان آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک تھا، اس وقت بیان دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج مجھے بھی، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مجھے بھی یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ ایک شخص جس کے اوپر 16 ارب روپے کے وہ الزامات ہو اور اس پہ کیا کہتے ہیں کنوکٹ ہونے جا رہے تھے ان پہ، اس کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا. تو یہ قوم کس طرح ایکسیپٹ کرے گی؟ میرا دل تو نہیں مانتا کہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کروں. تو آپ جو جتنا بڑا جرم کرے گا، یا تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ یا تو ہم آزادانہ خارجہ پالیسی ہماری رکھیں، ڈومیسٹک پالیسی میں ہم آزاد رہیں، ہم کسی ملک کے ایما کے اوپر ہمارے ملک کے نظام نہ چلائیں، نہ ہماری فارن پالیسی کسی کے ڈکٹیشن پہ چلے، کسی ملک کے ڈکٹیشن پہ چلے، نہ ہماری اندرونی پالیسی کسی کے ڈکٹیشن پہ چلے. یہ پاکستانی عوام کا، پاکستان کی عوام کی یہ ڈسکریشن ہے، یہ پاکستانی عوام کا حق ہے کہ وہ آزاد خارجہ پالیسی لے کے چلے اور آزاد ڈومیسٹک پالیسی لے کے چلے. وہ ہماری حکومت جس کو چاہے اپنا جنرل بنائے، جس کو چاہے اپنا FBR کا چیئرمین بنائے، جس کو چاہے گورنر بنائے، چیف منسٹر بنائے، لیکن یہ پبلک کی منشا کے مطابق ہونا چاہیے. اور ہماری آرمی کا اتنے سنسیئر ہیں تو پھر اسمبلی کے اندر کیوں نہیں ہے سر؟ مجھے یہ اس بات کا جواب دیتے ہیں. اگر وہ ان تمام معاملات کے بیچ میں پڑنا چاہ رہے ہیں اور الزام تراشیوں سے دور رہے تو اسمبلی کے اندر بیٹھ جائے نا، کیوں باہر کیوں ہے اس وقت؟ وہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ان کو حکومت سے ہٹایا گیا تو ساری پبلک روڈوں پہ آ گئی، عوام میں آ گئی، عوام پوری روڈوں پہ آ گئی. آج بھی آپ دیکھیں جہاں جلسہ کرتے ہیں وہاں پہ روڈوں تک پہ بھرے ہوئے روڈ ہوتے ہیں. تو مقصد یہ کہ عوام کی ایک جو سیلاب اس کے پیچھے چل رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ اس چیز پہ کوئی ایسی ہٹ دھرمی کرنے کی کوشش کی جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا تھا، تو اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے. خدا را اس ملک پہ ایسا کوئی وقت نہ آئے کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو ناحق بے گناہ پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا، وہ چیز اس ملک میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. اللہ نہ کرے یہ وہ دور نہیں ہے، یہ دور اب اس سے مختلف ہے. پہلے عوام کچھ نہیں جانتی تھی، اب بچہ ایک چیز جانتا ہے. سر جب بچہ ایک چیز جانتا ہے تو بچہ یہ بھی تو جانتا ہے کہ سخت سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے جو حالات ہیں اس وقت سب کو ایک ساتھ ہونا چاہیے. بچہ یہ بھی تو جانتا ہے کہ اس وقت قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. بچے کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت اس نازک صورتحال میں اس قسم کے بیانات نہیں ہونے چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہی دیکھیں، میں عمران خان کا کوئی اسپوکس پرسن یا اسپوکس مین نہیں ہوں، لیکن میں اپنے ملک پہ ایک میرٹ پہ بات کروں گا. کیا عمران خان کی کال کے اوپر ہمارے پاکستانیوں نے لبیک نہیں کیا؟ بالکل. چند گھنٹوں کے اندر 520 کروڑ روپے جمع ہو گئے، دوبارہ وہ جا رہے ہیں. تو اب میں اپنی مثال دیتا ہوں. میرے روٹری میں بہت لوگوں نے امداد کی، اور یہاں تک کہ مجھے ٹرکی سے ایک ہمارے روٹری کلب کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ وی ووڈ لائک ٹو ہیلپ یور پیپل اینڈ وی وانٹ ٹو ڈسپرس آل دا فنڈس تھرو روٹری بیکاز وی ڈونٹ ٹرسٹ ادر پیپل سے مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت پہ ان کا اشارہ تھا. تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری قوم جب بھی اس ملک پہ کوئی برا وقت آیا ہے، ہماری ملک میں ہر کوئی ایک پلیٹ فارم پہ ہو گیا ہے.
آپ نے گزشتہ کل دیکھا ہوگا کہ صرف ایک پاکستان انڈیا کا میچ بھی ہوتا ہے تو ساری قوم آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتی ہے. بالکل ایسا ہی سر. میں آپ سے مزید اس پہ بات کروں گی. میرے ساتھ اس وقت راجہ اظہر موجود ہیں, ایم پی اے تحریک انصاف. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. راجہ اظہر صاحب السلام علیکم. سر سیلاب کی صورتحال اپنی جگہ ہے, لیکن خان صاحب کے بیان کو اس وقت بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. ایک عام صحافت کے طالب علم کی حیثیت سے آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت کیا ملک کو, لوگوں کو, سیاستدانوں کو مل کے ایک ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے یا بیانات زیادہ اہمیت رکھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, پاکستان کی آئینی سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو یہ پچھلے ادوار کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. آپ 2010 کو بھی نہ بھولیں, 2005 کو بھی نہ بھولیں, اور جو اس وقت کنڈیشن میں, کیونکہ صوبہ سندھ سے تعلق رکھتا ہوں تو میں پہلے صوبہ سندھ کی بات کروں گا کہ جو سیلابی متاثرین ہیں, یہ آغا سراج درانی صاحب نے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ لوگوں کے اعمال, چلیں لوگوں کے اعمال تو اللہ کا اور انسان کا معاملہ ہے, حکمرانوں کے اعمال کا ذکر کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ کیا وہ اس بات کو ابھی بھی ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کتنے سالوں سے اس صوبہ سندھ پہ حکومت مسلط ہے, ان کو کیا اس طرح کی تدابیریں نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ہماری عوام آج سیلاب سے متاثر نہ ہوتی؟ ضرور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات آتے ہیں. جہاں تک آپ نے بیانات کی بات کی ہے, دیکھیں ماضی کے اندر نام لے لے کے پکار کے کہا جاتا تھا ایک سیاسی لیڈر کی طرف سے. اس وقت تو سارے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت تو صرف ایک پارٹی تھی, پاکستان تحریک انصاف, جو یہ آواز اٹھاتی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے دوسرے ادارے خاموش ہیں. وہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں جزا اور سزا کا قانون جب تک ہمارے ملک پر قائم راج نہیں ہوگا اس وقت تک یہ چیزیں نہیں رک سکتی ہیں. آپ بات کر رہے ہیں کہ جی قوم کو متحد ہونا چاہیے, قوم تو متحد ہے. آپ مجھے بتا دیں کس جگہ پہ آپ کو قوم متحد نظر نہیں آئی ہے؟ جب بھی پاکستانی قوم پر مشکل وقت آتا ہے تو قوم یہ اکٹھی ہوتی ہے, لیکن افسوس ہمارے حکمراں اکٹھے نہیں ہوتے. ہمارے حکمراں کو اکٹھا ہونا چاہیے. آپ ابھی ایک بھائی جو ہے ذکر کر رہے تھے کہ خان صاحب نے کیونکہ خان صاحب نے کوئی ملک کے اوپر احسان نہیں کیا, خان صاحب نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے. کیوں نہیں پی ٹی ایم اکٹھی ہو کے ٹیلی ٹیون کرتی ہے اور ان کو بھی پتا چلے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اس ٹائم سیاست کا وقت نہیں ہے, عوام کو ہماری خدمات اور ہمارے عزائم نظر آنے کا وقت ہے. لیکن افسوس تو یہ نا جو ملک کے حکمراں ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں, وہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ سر کلامی کی معذرت, آپ کی پارٹی نے بہت پہلے سے ہی الیکشن کا نعرہ لگایا کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے پنجاب میں بھی برتری حاصل کر لی ہے, کراچی کی بھی ایک اہم سیٹ آپ کے پاس آ گئی جس سے پتہ چلا کہ آپ کی مقبولیت بہت زیادہ ہے. لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ الیکشن کیسے ممکن ہے؟ سر سیلابی صورتحال آپ کے سامنے ہے, تو یہ کہنا کہ جی آرمی چیف کی تقرری جو ہے اس کے معاملے میں اپنی مرضی کا کرنا ہے, تو الیکشن تو ویسے بھی ممکن نہیں تھے. کس طرح ممکن ہے کہ الیکشن ہو سکے؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں آرمی چیف کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے نا جی, اس کو تو آئین دیکھے گی. ظاہر ہے جب ٹینیور پورا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اپوزیشن اور حکومتیں بیٹھ کے رائے تو لیتی ہے نا کہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہونا چاہیے. تو ایک الگ چیپٹر ہے نا. اس کو تو آپ یہ الیکشن کا مطالبہ میں سیلاب میں تو نہیں کیا. ہم تو رجیم چینج سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ الیکشن کروائیں فری اینڈ فیئر. پتہ چل جائے گا کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں. دیکھیں میڈم, اگر میں غلط کام نہیں کرتا, اگر میں چوری نہیں کرتا تو مجھے پھر کس بات کا ڈر ہے؟ مجھے تو ڈر نہیں ہونا چاہیے. میں کہوں ٹھیک ہے جی احتساب کریں میرا بھی, اور میں کھڑا ہوں, جس جگہ پہ آپ بلائیں گے میں آنے کے لیے تیار ہوں. تو ہمارا تو یہ آئینی مطالبہ ہے, کوئی غلط مطالبہ تو نہیں ہے. اگر ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ الیکشن کروائیں, آپ نے رجیم چینج کرا دیا, رجیم چینج کرانے کے بعد فرق کیا پڑا ہمارے ملک کو؟ مزید ہماری میسج جو استحکام ہونے کو چاہ رہی تھی, مطلب اس کو آپ نے تباہ برباد کر دیا. ان 3 مہینوں میں آپ نے قانون اسمبلی میں پاس کرائے, ہمارے 500 ارب روپے معاف کروا دیے. سر میں آپ کی تمام باتوں سے اگری کرتی ہوں, مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے کہ اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے جس سے نکلنے میں ہمیں 6 سے 8 مہینے یا بہت سال بھی لگ سکتے ہیں, اس وقت الیکشن کیسے ممکن ہے؟ سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں. ایک شارٹ بریک ہے, بریک کے بعد آپ سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں راجہ اظہر صاحب, تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ سے سوال کیا تھا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نپٹنے کے لیے ہمیں بہت وقت چاہیے ریکوری میں, چیزوں کو سیٹ کرنے میں. الیکشن کہاں دیکھ رہے ہیں, کیسے ممکن ہے الیکشن اس وقت؟
دیکھیں میڈم، الیکشن کی آپ نے بات کی، ہم نے کب کہا کہ آپ آج الیکشن کرا دیں؟ ہم نے کب کہا کہ آپ 3 دن کے اندر الیکشن کرا دیں؟ آپ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دیں اور اس کے بعد بیٹھ کے اس ملک کی بہتری کے لیے ہمیشہ اپوزیشن اور حکمراں جماعتیں بیٹھتی ہیں، نیگوشیشن کرتی ہیں، آپ اعلان کریں نا۔ آپ کو اعلان کرنے میں کیا ایسا ممانعت ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ 245 کی سیٹ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو کراچی سے مل گئی، آپ نے دیکھا پنجاب میں باوجود اس کے کہ گورنمنٹ آپ کی، وفاقی گورنمنٹ آپ کی، ہم نے وہاں سے الحمدللہ پنجاب کی عوام کی طاقت سے 15 سیٹیں وہاں سے جیت لی۔ آپ بے شک ابھی الیکشن لگ رہا ہے، آپ اناؤنسمنٹ کر دیں تاکہ ہمارے ملک کا ماحول سازگار رہے۔ ہمارے ملک کا حالات بھی یہ خراب کرتے ہیں، الزام بھی ہم پہ لگا دیتے ہیں۔ جلسہ کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، جلسہ کرنا کوئی برائی والی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو میڈم جلسے ہمارے پہلے سے اناؤنس ہوئے ہوئے ہیں، یہ کچھ سیلاب کے اندر ہم نے اناؤنس نہیں کیے، اور باوجود اس کے اگر آپ دیکھیں کل پاکستان انڈیا کا میچ تھا، آپ کو پتہ ہے لوگ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، سناٹا ہو جاتا ہے جگہ، اس کے باوجود ہمارا فیصل آباد کا جلسہ بڑا زبردست کیا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہماری ڈیمانڈ یہ ہے، الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے ہیں، وہ حکومت کے ساتھ مل کے اناؤنس کر دیں کہ ہم دسمبر میں کرائیں گے، ہم جنوری میں کرائیں گے، ہم 6 ماہ بعد کرائیں گے۔ اناؤنسمنٹ کرنے میں کیا ایسا ایشو ہے؟ الیکشن کمیشن تو کہہ رہا ہم تو تیار ہیں، ہماری ساری تیاری کمپلیٹ ہے، ای وی ایم آپ نے ختم کر دیا، اوورسیز کا ووٹ آپ نے ختم کر دیا، آپ جتنے مرضی سسٹم کو ختم کریں، لیکن انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان سے کلین سویپ کرے گی۔ لیکن صرف آپ نے ایک اعلان کرنا ہے، اس اعلان کرنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں لوگ؟ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مجھے اس بات کا جواب دیں تو کہ اتنا جو یہ خان صاحب کے بیان کو ہائپ دی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ خاص طور پہ کسی سازش کے تحت لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میڈم جو مرضی یہ کر لیں، ہمیشہ خان صاحب کے بیان کو کبھی ان کے کپڑوں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ان کے چلنے پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، کچھ اور ہے نہیں نا۔ اصل میں عمران خان کا کوئی کرپشن والا معاملہ نہیں ہے، کوئی اربوں روپے کی چوری کرنے والا معاملہ نہیں ہے، اور کچھ بات ملتی نہیں ہے تو یا تو توشہ خانے پہ آ جاتے ہیں۔ وہ بھی خان صاحب نے الحمدللہ اعلان کر دیا ہے کہ اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے، میں بالکل تیار ہوں۔ مطلب ان کے پاس جب کچھ جواز نہیں ملتا تو یہ اوچھے کنڈے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں نا کہ آپ کی چینل کے اوپر میں بات کروں گا، پتہ چلے آپ کو بھی اروا ہے اور بول کی طرح آپ کی بھی پابندی لگ جائے، اب پیمپرا کو یاد آ جاتی ہے، اچھی باتیں کوئی کر ہوتا ہے، تو کیا آرمی چیف کے خلاف نواز شریف نے بات نہیں کی تھی؟ کیا مریم نواز نے کوئی بات نہیں کی تھی؟ کہتی ہوں کہ بیپ کو آن رکھیں بھائی، بیپ کو آن رکھیں بھائی، ہم نہیں بند کروانا چاہتے کوئی بات، لیکن سر ہمارا چینل 22 نہیں ہے، آپ بات کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری وجہ سے آپ کا چینل بند ہو جائے گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اگر کسی بھی چینل پہ آزادی اظہار کر رہا ہے، کرے کوئی بندہ، اس امپورٹنٹ حکومت میں تو یہی ظلم ہے نا کہ فوراً چینل پہ بینڈ لگ جاتا ہے۔ آرمی چیف کے خلاف ہم نے تو کوئی بیان نہیں دیا، یار وہ حکومت کے پاس اب کچھ اور چیز ہے نہیں ہے، ایک ایک بات کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں خان صاحب نے بغاوت کا کے بارے میں آگے خان صاحب۔ چلے سر، مجھے اس کا جواب دیں کہ ابھی جو ترجمان پی ڈی ایم ہے ان کا دعویٰ ہے کہ بہت جلد خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہوں گے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ وہاں کے دیکھ لینا، پہلے بھی تو کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو بنی گالا سے اٹھائیں گے، اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، میں ٹانگیں پتہ نہیں یہ کر دوں گا، تو وہ کرتا میں کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ دیکھیں قانونی تقاضے، میں خود اس ٹائم ملزم ہوں، مجھ پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، ہم اپنے قانونی تقاضوں کو پورا چل رہے ہیں، ہم نے تو کوئی بدماشی نہیں کی ہے۔ پی ڈی ایم خالی باتیں ہی کر رہی ہے کہ عمران خان کو اریسٹ کریں گے۔ ارے بھائی عمران خان پہ کیس بنائے، عمران خان تو دہشت گرد ہے ان کی نظر میں، اور آپ دیکھ بھی رہے کہ اس کو فائٹ بھی کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں۔ ہم عدالتوں پہ بھروسہ رکھتے ہیں، ہم عدالتوں پہ یقین رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہمیں انصاف وہیں سے ملے گا۔ گرفتار کرنے کی ذرا حرکت تو کر لینا، لگ پتہ جائے گا ان کو پورے پاکستان سے کیا ریئیکشن آتا ہے۔ لیکن سر آپ کے لیڈر ہیں، ظاہر سی بات ہے، کوئی کسی کا بھی لیڈر اس کے لیے بڑا احترام کے قابل ہوتا ہے، کچھ بولنا بھی نہیں چاہیے۔ بحیثیت پاکستانی تھوڑی دیر کے لیے سیاسی ہیڈ ہٹا لے، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت معاملات کو حل کرنے کا جب بھی وقت آتا ہے خان صاحب کو ایک سافٹ کارنر ملنے لگتا ہے، پھر خان صاحب ایک بیان دے دیتے ہیں، آپ کو لگتا نہیں کہ اس وقت تھوڑا سا رک جانا چاہیے تھا بیانات کے معاملے میں؟ دیکھیے سافٹ کارنر آپ کی، مجھے نہیں معلوم آپ کی سافٹ کارنر کی ڈیفینیشن کیا ہے، سافٹ کارنر کن کے ساتھ کیا جائے؟ مطلب سافٹ کارنر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہاں کی بات چیت کرے؟ پابندی لگی تھی وہ ہٹا دی گئی ہے، وہ جو لائیو تقریر تھی اس پہ وہ بھی ایک سلسلہ ہوا، چیزیں بہتر جیسی کیا عمران خان پاکستان کی نمائندگی نہیں ہے؟ کیا عمران خان مطلب پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے؟ کیا عمران خان 22 کروڑ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے؟ بین کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر آپ نے ایک چینل کو بین کیا تو دوسرے چینل پہ آگے، دوسرے چینل کو بین کیا، سوشل میڈیا آ گئی۔ چینل بین کرنے سے، عمران خان پہ پابندی لگانے سے یہ سافٹ کارنر تو چیز نہیں ہے۔
ہم کیا رہے ہیں؟ ہمارا جائز مطالبہ یہ ہے آپ الیکشن کا اعلان کریں اور اس کے بعد بیٹھ کے جو بات آپ نے کرنی ہے کر دیں. میں نے مجھے بتایا اس میں کیا غلط بات ہے, ہم نے کیا غلط ڈیمانڈ کر دی, سالو کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں ہارڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے, پاکستانی قوم کی ڈیمانڈ ہے. عمران خان کی تو چلے ہیں, اب تو قوم بھی چاہتی ہے کہ بالکل الیکشن اناؤنس ہو تاکہ اس کی تیاری کریں, اور جب اللہ کرے ہماری اصلاح والی آفت اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے ہم سے, ہمارے حکمرانوں سے ناراضگی ہے, ہم سے اللہ پاک راضی ہو جائیں, ہمیں اس آفت سے دور کریں اور الیکشن اناؤنس کر دیں تاکہ ماحول بنے, لوگوں کو جو ہے کمپین کرنے میں آسانی ہو, لوگوں کے سازگار ماحول ملے, سپورٹڈ حکومت کے لوگ خلاف باتیں چھوڑیں اور اپنے علاقوں کے اندر جا کے لوگوں سے ملاقاتیں کریں, لوگوں سے ملیں, لوگوں کا ٹینیور دیکھیں, لوگوں کے اخلاق دیکھیں کہ کون سا کینڈیڈیٹ تھا جو اس طرح اپنی ہلکی کی خدمت کرتا رہا, کون نہیں کرتا رہا. ٹائم چاہیے اس کے لیے, تو اس پہ بین کر دینا, سافٹ کارنر لگانا, میں نہیں سمجھتا کہ ایسے لیڈر کے لیے جس کو دنیا چاہتی ہے, نہ صرف پاکستان دنیا چاہتی ہے, اور اس کے لیے آپ سافٹ کارنر کی باتیں کریں. سافٹ کارنر ایک ہے, آپ الیکشن اناؤنس کریں اور ہمیں بھی اپنے لیڈر کا پتہ چلے. جب الیکشن میں اناؤنس کریں تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ بات نہیں رہنی چاہیے کہ خان صاحب پھر اس کے بعد کوئی اور بات کریں. ٹھیک ہے جناب. راجہ اظہر صاحب ہمارے ساتھ آئیے گا, ہمارے اسٹوڈیو میں فاروق ڈاڈی صاحب موجود ہیں. فاروق ڈاڈی صاحب آپ سے بھی وہی سوال پوچھوں گی, سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں, لوگ اس وقت بچیں گے تو ووٹ دیں گے, ان کے گھروں کو سنبھالنا ہے, الیکشن کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, جیسے راجہ اظہر صاحب نے ایک بات کہی کہ کم از کم الیکشن کی ڈیٹ تو اناؤنس کر لو, ایک انٹرم گورنمنٹ لے کے آ جاؤ تاکہ یہ جو مخالفت ہے نا وہ ختم ہو, ایک انٹرم گورنمنٹ کو لائے. اور میں تو یہ بھی بحیثیت ایک تجزیہ کار یہ بھی ڈیمانڈ کروں گا کہ متنازع الیکشن کمشنر جو ہے کیا نام ہے, راجہ جو بھی اس کا نام ہے, وہ ایک متنازع شخصیت ہو گئی ہے, اور جس طرح اوپنلی وہ لوگوں کو جو اپنی جانبدارانہ شو کرتے ہیں, ان کو پہلے اٹھایا جائے, ان کی جگہ کوئی صحیح بندہ میرٹ پہ یا ایک اچھی ریپوٹیشن کے بندے کو لایا جائے. سر لایا کون تھا ان کو, لایا کون تھا ان کو؟ خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے لگایا تھا ان کو, میں نہیں کہہ سکتا تھا کچھ. نہیں مانتے سر, ابھی بھی تو نام ماننے کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں نیوٹرل غلط کر رہے ہیں. نواز شریف کو نہ مانتے, سوری سر نہ مانتے نا, وہ کیوں کسی کی بات مانتے؟ خان صاحب تو کسی کی بات نہیں مانتے. ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے, یہاں ماننے نہ ماننے. ایک چیز کی میں عمران خان کو بہت پذیرائی دوں گا اور شاباشی دوں گا. ان کو کتنے لوگوں کی ضرورت ہے؟ صرف 2 سیٹوں پہ یہ حکومت ہے نا, 5 لوگ کیا وہ ہارس ٹریڈنگ سے خرید نہیں سکتے تھے؟ پورا خزانہ ان کے پاس موجود تھا, لیکن آفرین ہے اس شخص کے اوپر, اس نے بجائے ہارس ٹریڈنگ کرنے کے عوام کے اندر چلے گئے. یہ طریقہ کار ہونا چاہیے, کیونکہ میں یہی کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھی مثال قائم کی. اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا, اپنے دوستوں کو کھو دیا, وہ جو بلیک میلنگ کرتے ان تمام لوگوں کو کھو دیا, لیکن اس شخص نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی اور وہ عوام میں چلے گئے. تو یہ ہم پریشان ہو گئے جب سے یہ نواز شریف کی سیاست شروع ہوئی ہے, وہاں سے یہ سلسلہ ایسا چلا ہے. بے نظیر کرپٹ نہیں تھی, لیکن نواز شریف جس طرح چل رہے تھے لے کے الیکشن میں جو خرچے ہو رہے تھے, وہ بھی ایک جگہ پہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ان کو کرنا پڑ رہا تھا بحالات مجبوری. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے, مے بی آئی ایم رانگ, لیکن میں نے ان کے بہت سے لیڈران سے بات کی کیونکہ بے نظیر. لیکن کیا کیا جائے, انہوں نے سسٹم ہی پورا خراب کر دیا. جیسے ٹارر کو جس طرح انہوں نے وہاں سے کیا نام ہے ہمارے ایک چیف جسٹس کو ہٹایا, سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا, پھر اسی ٹارر کی پوری فیملی کو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں دی گئی, آج تک نواز رہے ہیں. اس طرح آپ دیکھیں جوڈیشری کی ایک پوری لائن ہے جو کہ جن کو فیضیاب ہوتے رہے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. تو یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے, جوڈیشری کے اندر مداخلت ختم ہونی چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر ادارے کے اندر میرٹ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ نظام پورا خراب کر دیا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو سر نظام خراب ہونے کی بات آپ کر رہے ہیں, اس وقت جہاں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں, سیاست کا برا حال ہے, اسی طرح سے معیشت بھی خراب ہے. اور معیشت پہ جب بات آتی ہے تو پی ڈی ایم کی حکومت یہ کہتی ہے, خان صاحب کے جو معاہدے ہیں
وہی لے ڈوبے ہیں. تو وہ تو سسٹم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب خراب کر کے گئے ہیں یہ معیشت. 14 سال ہو گئے, 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا, ٹھیک ہے, سندھ حکومت نے کیا تیاریاں کی, کون سے بند باندھے یہاں پہ ہیں, یہ اتنا ترقیاتی فنڈ نہ کراچی شہر میں لگ رہا ہے نہ انٹیریئر سندھ میں. میں میٹرو ٹی وی کو اس بات کی شاباشی دوں گا کہ یہ واحد چینل ہے میٹرو ٹی وی جس نے ہمیشہ کراچی کے مسائل کو اجاگر کیا ہے, اس کی حل کے لیے ہمیشہ اجاگر کیا اور بتایا ہے, اور ہمیشہ میٹرو چینل پیش رہا ہے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کوئی بھی ٹی وی چینل نے اتنی آگے بڑھ کے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے, یہ میں یہاں پہ ایم سی آر سے کہوں گی کہ جلدی سے پیپلز پارٹی کے بھی رہنما کو ہمارے ساتھ ان کر لیا جائے تاکہ وہ جو الزامات ابھی لگ رہے ہیں اس کا ہم, چونکہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں باعث نہیں, ہم تمام لوگوں کا جواب جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں گے, اس لیے ان کا بھی جواب لے لیا جائے. 2010 کی تباہ کاریوں کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بھی حکمت عملی نہیں تیار کی گئی, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے میں کہوں گا کہ کالا باغ ڈیم جلد سے جلد اناؤنس کیا جائے. اگر کالا باغ ڈیم بنا ہوا ہوتا تو سندھ میں یہ حال نہیں ہوتا. کیوں آج کے پی کے اندر نوشہرہ نہیں ڈوبا؟ ان لوگوں نے کچھ تیاریاں تو کی تھی نا, جس کی وجہ سے وہ شہر سارے بچ گئے. تو یہ چیزیں سندھ میں بھی ہونی چاہیے تھی, کیوں سندھ کے اندر نہیں ہوئی؟ آج آپ دیکھیں کراچی کی سڑکیں موہنجو داڑو کا حال پیش کرتی ہے. کراچی جیسا شہر, پورا اندرون سندھ آپ دیکھ لیں کیا حال ہے. تو کراچی کی ڈیولپمنٹ فنڈ نہ کراچی میں لگ رہا ہے نہ اندرون سندھ لگ رہا ہے. تو یہ دیکھیں کہ جو یہاں کا اس کی کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے, کوئی آڈٹ ہونا چاہیے, کوئی چیز ہونی چاہیے کہ یہاں عوام کچھ بے بس ہو گئے. ٹھیک ہے جناب, راجہ اظہر صاحب کی طرف چلتے ہیں. راجہ اظہر صاحب, بات ہو رہی ہے پلاننگز کی, تو یہ کہا جا رہا ہے جہاں بہت سی تباہ کاریاں, وہ معیشت کی تباہ کاری جو ہے وہ عمران خان صاحب کے معاہدوں کی وجہ سے ہوئی ہے. کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ پہلے تو جی میں ایک بات کی تجدید کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ جو الزام لگے ہیں اس کو کلیئر کریں. یہ الزامات بھی یقیناً ہیں, لیکن 13 سال کے معاملات کا اگر ہم سوال کرتے تو الزام تو نہیں ہے نا. وہ جو خرابیاں ہیں اگر انسان اپنی غلطی مان کے اس کو ٹھیک کر لے تو اس پہ کوئی برائی نہیں ہے. جہاں تک آپ نے معیشت کی بات کی, دیکھیں جب 2018 کے اندر ہمیں جب حکومت ملی تھی تو میڈم ہمارے خزانے کو پلس میں تو تھے نہیں. آپ کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے آج کل جو ہے انٹرنیٹ کا دور ہے, -20,000 ارب کے جو ہے وہ مقروض تھے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور ہمارے پہ کورونا کے مسائل, بیماری جیسی آفت ہمارے پہ آئی. اس کے باوجود ہماری پاکستان حکومت ہے, یہ نہیں کہ میں عمران خان کا ورکر ہوں تو میں اس سپورٹ کی بات کر رہا ہوں, عمران خان کی گیت باندھنے کے لیے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, ہم ان کے ترجمان ضرور ہیں, جو جائز بات ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. اور میں واحد ایم پی اے ہوں, یہ ٹیڈی صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ لگتے کے خلاف 7 دن کا دھرنا میں نے اپنی حکومت کے خلاف اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے دیا تھا. ہمیں خان صاحب نے اچھی کی نصیحت کی ہے, برائی کی یا جھوٹ بولنے کی نصیحت نہیں کی ہے. تو میسے جب ہماری 2021-22 کے اندر جب بہتری کی طرف آپ دیکھیں, فیصلہ آباد میں ہماری انڈسٹری کتنی اوپر چڑھی, ہمارا جو ہے وہ ٹیکس جو لوگ یقین نہیں کرتے تھے, وہ لوگ جو ٹیکس نہیں بھرتے تھے, وہ بھی عمران خان کی حکومت کے اندر ان لوگوں نے بھی ٹیکس دیے, جس کی وجہ سے خان صاحب کہتے ہیں کہ اس ٹیکس کی وجہ سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ روزگار کے مواقع بڑھانے کی کوشش کی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں چاروں صوبوں کے اندر ہماری انڈسٹری کتنی بہتر ہوئی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ الیکٹرک کا جو بجلی کا مسئلہ تھا, کہتے ہیں کراچی کو کچھ نہیں دیا, 300 میگا واٹ اس میرے دھرنے کے احتجاج کرنے کے بعد اس کراچی کو ریلیف ملا. آج کراچی کا کیا حال ہے, بجلی ہو, فری گیس ہو. ہماری حکومت میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگ احتجاج کرتے تھے, ان کا رائٹ تھا, لیکن مجھے آج خاموشی بالکل حیران کن لگ رہی ہے کہ پی ٹی ایم کی حکومت میں رہتے ہوئے لوگ خاموش ہیں, لوگ نکل نہیں رہے ہیں. مسجد کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, یہی تو ہمارا کہنا ہے, رجیم چینج کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ جب ہمارا ملک بہتری کی طرف جانے لگ رہا تھا تو ہمیں انٹرنیشنل سازی کے تحت ہٹا دیا گیا. 5 سال پوری کرنے دیتے نا, 5 سال کے بعد آپ جواز پیدا کر دیتے کہ حکومت پاکستان نے, عمران خان نے کچھ نہیں کیا. 5 سال تو ہمارا حق تھا, ہمارا رائٹ تھا. ہم 5 سال میں اگر کوئی کام نہ کرتے تو میڈم ہم الیکشن میں جانے کے قابل ہی نہیں تھے. یہ 1.5 سال اور برداشت کر لیتے نا, یا ہم آر ہو جاتے یا ہم پار ہو جاتے. آخری جملہ بڑا زبردست تھا, وہ میں چاہوں گی کہ واقعی اس کو بار بار سنا جائے کہ اگر 1.5 سال مزید رہنے دیا جاتا تو مزید جو ہے وہ جو بھی صورتحال تھی الیکشنز کی وہ سامنے آ جاتی. ٹھیک ہے جناب, راجہ اظہر صاحب ایم پی اے تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور پروگرام میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ایک سلسلہ جاری ہے. یقیناً جیسے میں کہہ چکی ہوں کہ ہمارا چینل بائسڈ نہیں ہے، لیکن ہم مہمان جو ہمارے پروگرام میں آتے ہیں ان کی رائے سے متفق ہونا ہمارا ضروری نہیں ہوتا. اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن پاکستان کی سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر سہراب سر، جی سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. جی سر، ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، دوسری طرف خان صاحب کے بیانات کا سلسلہ جاری ہے. کیا کہیں گے اس موجودہ صورتحال؟ دیکھیں میرے خیال میں بہت بری صورتحال ہے. ہمارے علاقوں میں جو ہے نا لوگ بیچارے وہ در بدر ہیں اور بڑی تکلیف میں ہیں، اور ایسے موقع پہ میرے خیال میں سیاست تو نہیں ہونی چاہیے. مل کے جو قوم کی طرح مل کے جو سیلاب زدگان ہیں، جو ان کا نقصان ہوا ہے، جو بھوک سے پریشان ہیں، جن کے لیے ٹینٹ نہیں پہنچا پا رہے ہیں، جن کا ریلیف آپریشن نہیں ہو رہا ہے، اگر یہ سارے مل کے جو بھی ہیں مخیر حضرات، جو بھی گورنمنٹس ہیں پورے پاکستان کی مل کے اگر کام کریں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بدقسمتی سے یہاں جو آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایسی صورتحال میں بھی یہاں پر جلسے بھی کیے جا رہے ہیں اور سیاست بھی کی جا رہی ہے. تو یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی بدقسمتی ہے، یہ ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. بہرحال میرے خیال میں تو یہی ہے کہ جو بھی ہیں لوگ پارٹیاں وہ مل کے اس وقت فی الحال 2-3 مہینے لگیں گے، جو بھی جتنا شارٹ ٹائم میں اگر صحیح محنت سے کام کریں تو یہ 15-20 دن میں معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کو کوئی ایک سر یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے اسٹوڈیو پہ فاروق ڈاڈی صاحب موجود ہیں. انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ جی 2010 کے سیلاب کے بعد جو ہے سندھ گورنمنٹ نے کوئی پلاننگز نہیں کی ہیں کہ آج اس سے بچا جا سکتا ہے، اس وجہ سے زیادہ تباہی ہوئی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا دیکھیں کچھ نہیں کیا گیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو مطلب سندھ گورنمنٹ اپنی جگہ، لیکن پوری دنیا کے اندر جب اس طرح اس لیول کے سیلاب آتے ہیں یا بارش آتی ہے اتنی اس کی اسکیل ہو، تو یہ بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ بھی اس کا سامنا نہیں کر پاتے ہیں. یہ بہت بہت بڑا جو ہے نا پورا، مطلب میں آپ کو پورے سندھ کا بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا اضلاع نہیں ہے، کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے جو بچا ہے. اور بلوچستان کی حالت تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، اور وہ بلوچستان کا جو پانی ہے اس کا جو ہے وہ جو بہاؤ ہے وہ زیادہ تر جو ہے جو ہمارے بولان اور یہ علاقے ہیں پہاڑی علاقے، ان کا سندھ کی اس سے تباہی تو کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے اس کے اثرات ہماری طرف بھی ہو رہے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے کہ منچر فل ہو گئی، اس کو کٹ دیا ہے تو وہ ابھی وہ دریا میں پانی نہیں جا رہا ہے، اور کافی خراب صورتحال ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے، آپ اس کے لیے کتنی بھی پلاننگ کریں، لیکن یہ میرے خیال میں پلاننگ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا یہ ایک یوں سمجھے امتحان ہے پوری قوم کے اوپر. تو پلاننگ بھی ہونی چاہیے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان سے نکال لے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں. لیکن سر اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکمت عملی کے لیے بھی تو کہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں ڈیم کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا اس وقت؟ ہم جو ایک چلے جی کالا باغ ڈیم جو ہے وہ تنازع ہے، لیکن نام بدل دیا جائے. میں آپ کو ایک گزارش کروں، وہ ڈرین سے بہتر یہ ہے کہ ہم ڈرینیج کی طرف جائیں. وہ یہ آپ ڈیم تو اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ ڈیم کسی وقت میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ڈیم بھی تباہی کے باعث بنتے ہیں، اور ڈیم جب بھر جاتے ہیں تو ان کو بھی پانی کو راستہ دینا پڑتا ہے. بڑے میں بڑا نقصان اس لیے ہوا ہے کہ صحیح طریقے سے پانی کو راستہ نہیں ملا. دوسرا ڈرین ہونا چاہیے، اور یہ ابھی جو بریفنگ ہو رہی ہے وہ آپ نیشنل میڈیا پہ بھی دیکھ رہی ہیں، تو یہ زیادہ تر جو ٹیکنیکل آدمی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ڈرینس بنائیں، اور ڈرین صحیح طریقے سے بنائیں تو اس سے جتنا یہ نقصان ہوا ہے
وہ تو ایک اللہ کی طرف سے امتحان تھا، بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا، لیکن آپ یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر صحیح ہماری حکمت عملی ہوتی اور اس پہ کام کیا جاتا تو ہم اس سے کافی حد تک بچ سکتے تھے، کم نقصان ہو سکتا تھا۔ سر آپ سے ایک آخری سوال ہے کہ اس وقت سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، دوسری طرف سیاسی صورتحال میں الیکشن کی طرف جانے کی بات مستقل ایک جماعت کی طرف سے کی جا رہی ہے، تو کیا ممکن ہے الیکشنز ہونا؟ نہیں، ابھی تو میرے خیال میں یہ ناممکن ہے، کیونکہ اب یہ تو 3-4-5 مہینے تو لوگ جو ہیں یہ گھروں کو نہیں جا سکیں گے۔ اب خود خیبر پختونخوا میں آپ یہ دیکھیں اور بلوچستان کے اندر دیکھیں، اب یہ صورتحال میں یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ کی صورتحال میں الیکشن ہو سکتی ہے، لیکن ڈیزاسٹر کی صورتحال میں الیکشن ہونا ناممکن ہے، کیونکہ لوگ ہیں ہی نہیں، ووٹ کیسے ڈالیں گے؟ وہ تو علاقے کے علاقے، ضلع کے ضلع جو ہیں وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ آج یہ خان صاحب خود آئے تھے سکھر، تو میں بھی وہاں ایئرپورٹ پہ گیا تھا اتفاق سے، تو وہ خود دیکھ کے گئے، تو میرے خیال میں ان کو اب پہلے شاید اتنا احساس نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن یہ اوپر انہوں نے جہاز سے دیکھا ہوگا جو صورتحال ہے، تو اس کے بعد میرے خیال میں اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا نامناسب ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سوراب سرکی، پیپلز پارٹی سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر آپ کی طرف آتے ہیں، آپ نے پرانے ادوار کا ذکر کیا، میں نے 2 دن پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، یہ ہمیشہ ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ جی ہیلی کاپٹر سے 77 میں بھی ہم نے دیکھا کہ سیلاب زدگان کو دیکھا جا رہا ہے، اوپر سے پانی کو دیکھا جا رہا ہے، اب بھی 2010 میں بھی ہم نے وہی صورتحال دیکھی، اب بھی ہم وہی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے جو ہے پانی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ صورتحال ہے۔ ہم کیا اسی طرح سے اگلے سال بھی دیکھ رہے ہوں گے؟ کوئی پلاننگز نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہو کیا رہا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، نہ صرف کہ اوپر سے دیکھا جاتا ہے، اوپر سے سامان پھینکا جاتا ہے، اور وہ سامان جب زمین پہ آتا ہے تو وہ بالکل پھٹ کے یوں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، سرکی صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کی، انہوں نے کہا کہ ڈرینیج سسٹم ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کراچی کی مثال لیں کہ مرحوم پروین رحمان جو کہتے کہتے ان کو مار دیا گیا، مافیا نے مار دیا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کراچی کے جتنے بھی نکاح سے آپ کے جو ایگزٹ پوائنٹ ہے وہ تمام جگہیں الاٹ کر دی گئی ہیں، وہاں پہ عمارتیں بنیں گی، کالونیاں بنیں گی، تو یہ شہر کا پانی کہاں جائے گا؟ یہ شہر ڈوب جائے گا۔ وہی ہوا۔ آج آپ دیکھیں، ایک نسلہ ٹاور گرانے سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو وہاں پہ مکین ہے؟ کل اگر ان کو، آج نہیں تو کل ان کو اٹھانا ہی پڑے گا ان سوسائٹیوں کو۔ سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں ڈیمز کی۔ ڈیمز ہوں گے تو آپ کو بجلی سستی ملے گی، ڈیمز ہوں گے تو آپ کے کاشتکاروں کو پانی ملے گا، ڈیمز ہوں گے تو آپ پانی سٹور کر سکتے ہیں اور اس طرح کی تباہی نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا بلوچستان کے اندر ڈیم کیوں بہہ گئے؟ اس لیے کہ ناقص مٹیریل اور کرپشن کی گئی اس کے اوپر۔ تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں جو پیسہ ہے وہ ان کی عوام پہ نہیں لگتا، وہ جتنی وہاں کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں بلوچستان میں کوئی اپوزیشن نام کی ہوتا، ہر بندہ گورنمنٹ میں ہوتا ہے، صرف ایک بندہ میری نظر میں، نہ وہ میرا دوست ہے نہ میں، اسلم بھوٹانی، وہ واحد شخص ہے جو کہ بلوچ سرداروں میں سب سے بہترین انسان ہے۔ اس نے اپنے گاؤں کو ایک فقید المثل گاؤں بنایا۔ آپ کبھی جا کے دیکھیں، میں گیا نہیں ہوں لیکن میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی، اس کی واٹس ایپ دیکھی، تو وہ بندہ اس طرح کی، مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ تکالیف آتی ہیں، قوموں پہ آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن اس کا پھر سدباب بھی کیا جاتا ہے کہ اگلی دفعہ کیا کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی دیکھیں نا، اس کا سدباب ہونا چاہیے، اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ اب جہاں جہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں پہ آپ بند باندھے، آپ وہاں پہ اس کو پروٹیکٹ کریں، ان ایریاز کو، ان بس۔ اب آپ دیکھیں کہ ایون KPK کے اندر لوگوں نے دریا کے اوپر ہوٹلیں بنا دی تھی، تو کم از کم وہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا جو بھی اتھارٹی ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے، ان کو بھی چارج کرنا چاہیے کہ آپ نے اجازت کیسے دی؟ آپ نے دیکھا بڑے بڑے ہوٹل گر گئے۔ بالکل سر، اور یہاں پہ کراچی کا خاص طور پہ آپ نے ذکر کیا، تو یہاں پہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے ایک بات ضرور کہتی جاؤں کہ کراچی والوں نے جتنا دل کھول کے سیلاب زدگان کی مدد کی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ کراچی والے کچھ عرصے تک تو یہی رو رہے تھے کہ ہماری سڑکیں تباہ ہیں، سڑکیں ابھی بھی تباہ ہیں، لیکن منہ پہ تالا یوں لگ گیا کہ میرے پورے پاکستان میں جو لوگوں کو جو تباہی کا سامنا ہے اس میں کراچی والوں نے خاص طور پہ
اس کا ساتھ دیا، اور اتنا ساتھ دیا کہ اگر صرف کراچی والے اپنے ہی شہر کو بنانے کے لیے اتنا فنڈ اور اتنا پیسہ جمع کر لیتے تو کراچی کی آج ہر سڑک کو بن جانا تھا، آج کراچی کے ہر مسئلے کو حل ہونا تھا. لیکن پہلے کراچی والوں نے، بڑے دل کے لوگوں نے پورے پاکستان کے لوگوں کا ساتھ دیا، اور ابھی بھی یہاں سے امدادی سامان جاری ہے. سیاست اپنی جگہ، لیکن یہ پیغام دینا ہمارے چینل کے توسط سے ضروری ہے کہ جس حد تک ہو سکے سیلاب زدگان کی مدد کیجیے، ان لوگوں کا ساتھ دیجیے جو واقعی صحیح طریقے سے امداد کو پہنچاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.